अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक होगा फैमिली प्लानिंग एंड एबॉर्शन, यानी ख़ानदानी मंसूबाबंदी और इसकात हमल। मेरी बच्चों से गुजारिश रहेगी कि वो इस वीडियो को ना देखें। फैमिली प्लानिंग दो तरह की होती है। नंबर एक टेम्परेरी मेथड, नंबर दो परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में 9 चीज़ें आ जाएगी। नंबर एक कॉन्डोम, जिसे आप लोग निरोध के तौर पे जानते हैं। नंबर दो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे आप लोग टैबलेट माला डी के नाम से जानते हैं। नंबर तीन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसे शॉर्ट में आईयूडी कहते हैं, जिसे आप लोग कॉपर टी के नाम से जानते हैं। नंबर चार कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। नंबर पाँच कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। नंबर 6 कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग। नंबर 7 डायफ्राम, जिसे फीमेल कॉन्डोम भी कहते हैं। नंबर 8 कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस को उर्दू में अज़ल कहते हैं। नंबर 9 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये वो टेम्परेरी मेथड थे जिसको मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। इसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, सब लोगों को पता है, और जिसको पता नहीं है वो अपने डॉक्टर से मालूम कर ले, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबी होने जा रही है। शरीयत के ताल्लुक से मुझे कुछ बताना है। दूसरा मेथड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में स्टेरिलाइजेशन, यानी जिसे आप ऑपरेशन कहते हैं, और जिसे मेडिकल टर्म में औरतों के लिए ट्यूबेक्टोमी और मर्दों के लिए वाजेक्टोमी। अब हम बात करेंगे हदीस पर कि हदीसें इस ताल्लुक से क्या कहती हैं। हदीस में अज़ल की इजाज़त दी गई है, यानी कॉइटस इंटरप्टस की इजाज़त दी गई है, जिसमें मर्द का पानी औरत की शर्मगाह में जाने से पहले उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। हदीसों में कॉइटस इंटरप्टस यानी अज़ल की इजाज़त दी गई है कि आप अज़ल कर सकते हैं। कई सहाबाओं ने अज़ल किया है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, जिसके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रुके थे, वो सहाबी, उनकी हदीस मौजूद है कि वो अज़ल किया करते थे। यानी हदीस में अज़ल की इजाज़त है। जब अज़ल की इजाज़त है, हमल को रोकने के टेम्परेरी मेथड जितने भी है, उन सब की इजाज़त दीन में दी गई है। यानी आप लोग कॉन्डोम यूज़ कर सकते हो, माला डी यूज़ कर सकते हो, कॉपर टी यूज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट यूज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग यूज़ कर सकते हो, फीमेल कॉन्डोम या डायफ्राम यूज़ कर सकते हो, और कॉइटस इंटरप्टस यूज़ कर सकते हो। यानी जो टेम्परेरी प्रेगनेंसी को रोक दे, वो तमाम तरीके इस्तेमाल करने की शरीयत में इजाज़त है। ये लोग कहते हैं।
اب آئیے ایک میتھڈ جسے کہتے ہیں پرماننٹ میتھڈ، یا جسے آپریشن کہتے ہیں، یا جسے ٹیوبیکٹومی یا وازیکٹومی یا اسٹریلائزیشن۔ اب اس ٹیوبیکٹومی، اس پرماننٹ میتھڈ کے تعلق سے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 223۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ اس چھوٹے سے جملوں کو میں نے بہت سارے دوسرے مترجمین قرآن کے ترجموں کو یہاں پہ لیا ہے، میں نے ان سب کے ترجموں کو آپ دیکھیے گا۔ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، یا اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، یا اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کا اقدام کرو، یا اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یا آئندہ کے لیے اپنے لیے کچھ کرتے رہو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی، جو لوگ تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں کامیابی اور سعادت کا مسردہ سنا دو۔ اب دیکھیے اس آیت کی ڈیٹیل میں ہمیں جانا ہے کہ یہ آیت حقیقت میں کیا کہہ رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کھیتی ہے، آپ کی کھیتی میں آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس میں آپ چاول کے بیج بوئیے، چاول ڈالیے گا، اس کی کھیتی اگے گی، یا آپ جس چیز کا بھی بیج ڈالیں گے اس چیز کی کھیتی اگے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہا ہے کہ آپ جو چاہے وہ بیج ڈالیے، آپ جتنے بار چاہے اتنے بار ڈالیے۔ آپ ہر سال بیج ڈال سکتے ہو اور ہر سال فصل حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کبھی بیج ڈالو گے اور کسی سال نہیں ڈالو گے، جب نہیں ڈالو گے تو فصل نہیں اگے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہا ہے، انسان کو اختیار دے رہا ہے کہ اس کی مرضی، اگر وہ چاہے تو اپنے کھیت میں بیج ڈالے، وہ چاہے تو نہ ڈالے، چاہے 2 اور 4 سال تک ڈالے اور پوری زندگی بھر بیج نہ ڈالے، اسے اختیار ہے۔ اس اختیار میں وہ زمین جہاں کی بھی ہے، اس اختیار میں کوئی حکومت اس شخص سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے تو صرف 4 سال بیج ڈالی اور اس کے بعد آپ نے بیج نہیں ڈالی تو آپ کو سزا ہوگی۔ ایسا ہوگا؟ ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ اس کو اختیار ہے، اس کی مرضی، وہ اس میں بیج ڈالے، فصل اگائے یا نہ اگائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کھیت میں بیج ڈالیے یا نہ ڈالیے، 2 سال، 4 سال، 10 سال آپ بیج ڈالیے یا آپ بیج نہیں ڈالیے۔ اگر کوئی شخص 10 سال، 5 سال بیج ڈال کر پوری زندگی بھر اگر وہ بیج نہیں ڈالتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے کوئی گناہ دے گا؟ کیا اسے کوئی سزا دے گا؟ جی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں عورت کو کھیتی سے مثال دی گئی ہے۔ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالنے سے فصل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح عورت کے بدن میں
स्पर्म जब पहुंचता है, एक तरह से मर्द का बीज पहुंचता है और उसके रहम में फिर उस बच्चे की पैदावार होती है। वो बच्चा उस माँ के पेट में पलता है और बढ़ता है। अगर ये शख्स 1 साल बीज डाले, 2 साल डाले, 4 साल डाले, 10 साल डाले, उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, उसके बाद वो बीज तो डाले मगर बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, तो अल्लाह ताला यहां उसको इख्तियार दे रहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। अब आप अगर चाहो तो 2 बच्चे पैदा कीजिए, उसके बाद आप ऑपरेशन कर लीजिएगा। पूरी जिंदगी भर आप बच्चे ना पैदा कीजिए, अल्लाह ताला कोई गुनाह नहीं देगा। अगर कोई चाहता है कि 20 साल बीज डाले, 20 बच्चे पैदा करे, उसके बाद ना करे, कोई चाहे 30 बच्चे पैदा करे, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। किसी का इख्तियार हम छीन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्पेशली इस मैटर में इंसान को, मर्द और औरत को ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो 1 बच्चा पैदा करे, उसके बाद जिंदगी भर ना करे, और चाहे तो 20 बच्चे पैदा करे, उसे इख्तियार है। अगर वो पाल सकता है, अगर उनके फ्यूचर को वो देखकर, उन्हें अच्छी तालीम देकर, उन्हें दुनिया वालों के लिए उन बच्चों को फायदामंद बनाता है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है तुम पैदा करो मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, या ऐसी तदबीर करो कि आपके बच्चे दुनिया के लिए फायदामंद हो। यहाँ अल्लाह और कह रहा है कि अपने नफ्स को फायदा पहुंचाने का इकदाम करो। अब इसमें 2 बातें आ जाएगी कि औरत से आप सेक्स कर सकते हो, फायदा लीजिएगा, और आप चाहो तो बच्चा पैदा करो, आप चाहो तो बच्चा ना पैदा करो। ये आयत बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि ऑपरेशन जायज है, परमानेंट ऑपरेशन जायज है। अब पूरी आयत को वापस सुन लीजिएगा। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। अब यहां अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने नफ्स को फायदा पहुंचाने का काम करो। यहां अल्लाह ताला मुस्तकबिल आखिरत के लिए नहीं कह रहा कि आखिरत की फिक्र करो। कुछ लोग कहते हैं कि ये बात आखिरत के लिए कही गई। जी नहीं, यहां पर खेतियों की बात हो रही है, तो ये दुनिया का मामला है, ये आखिरत का मामला नहीं है। ये दुनिया के मामले में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें इख्तियार है, तुम 1 बच्चा पैदा करो, उसके बाद ना करो, या 10 बच्चे पैदा करो, उसके बाद ना करो। परमानेंट आप ऑपरेशन कर लो, बंद कर लो, कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। अब आइए मैं कुछ चंद बातें वो बताना चाहूंगा कि जो लोगों ने ये कहा है कि ऑपरेशन हराम है। अब कहने को तो लोगों ने कह दिया कि ऑपरेशन हराम है, और उस पर एक आयत ये बयान करते हैं कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। मुफलिसी के डर से तुम औलाद को पैदा करना छोड़ न दो। ये आयत यहाँ पे लाके जो फिट की जा रही है, ये उसके लिए कतई नहीं है। ये आयत तुम्हारी अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, ये आयत एबॉर्शन के लिए कही जा रही है, ना कि परमानेंट ऑपरेशन के लिए। परमानेंट ऑपरेशन में बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है, उसमें जान आ ही नहीं रही है, तो कत्ल का सवाल ही पैदा नहीं होता।
قتل تو وہاں ہوگا جب کوئی جاندار کو مارے، اس کی جان لے لے تو قتل ہوگا۔ اب یہاں تو جان آئی ہی نہیں ہے تو قتل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جو لوگوں کو منع کر چکے ہیں کہ آپریشن کرنا حرام ہے، وہ لوگ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اچھی طرح سے سن لیجئے گا، بہت غور سے میری اس ویڈیو کو سنیے گا۔ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ ان لوگوں کے نزدیک آپریشن میں بچہ دانی کی ٹیوب کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب بچہ دانی کی ٹیوب کو جب کٹ کر دیا گیا تو ان کے نزدیک اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا ہو گئی۔ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کی اس طرح تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور حرام ہے، تو اب میں کچھ چند باتیں اس تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حرام ہوگا تو کچھ اور باتیں بھی حرام ہو جائے گی، جیسے ختنہ کرنا بھی اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا بھی اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا ہوگا۔ اپینڈکس کا آپریشن، گال بلیڈر کا آپریشن بھی اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا ہو جائے گا۔ آنکھوں کے آپریشن میں کیٹریکٹ کا جو آپریشن ہوتا ہے، جسے عام زبان میں موتیا بند کا آپریشن کہتے ہیں، دل کے آپریشن میں وال ٹرانسپلانٹیشن، کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کر دے گی۔ اگر ان کی اس بات کو ہم سچ مان لے تو یہ ساری باتیں حرام ہو جائے گی، مگر نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہاں اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ اس چھوٹی چھوٹی بات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مائیکل جیکسن کے لیے ہے۔ اللہ کی تخلیق میں مائیکل جیکسن نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ ایک مرد تھا، عورت کی شکل اختیار کر لیا۔ مرد کو عورت بنا دینا یا عورت کو مرد بنا دینا، یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ ہو جائے گا انسانی بدن میں۔ اور انسانی بدن کے باہر جغرافیائی طور پر پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دینا، پہاڑوں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دینا، یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ ہے۔ جنگلات کو کاٹ دینا، تمام درختوں کو، جھاڑ پودوں کو کاٹ دینا اور میدان چٹیل بنا دینا، یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ ہے۔ اس کے لیے یہ آیت اللہ نے بیان کی کہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا نہ کرو، نہ کہ اس آپریشن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹیوبیکٹومی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کا آپریشن یا مردوں کا آپریشن، بچہ بند کرنے کا آپریشن کرنا حرام ہے، اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں یہ دیکھیے۔ آپریشن نہیں کرانے کی وجہ سے غیر ارادی ان ایکسپیکٹڈ پریگننسی کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں اسقاط حمل یا بچے کے قتل کے جیسے سنگین جرم کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ بہت کم عورتیں اس حمل کو کنٹینیو کر پاتی ہیں،
ورنہ 90% بچے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ پریگنینسی میں 90% بچوں کی موت کر دی جاتی ہے, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. جو ڈاکٹر حضرات بھی اس قتل میں ملوث ہیں وہ کل قیامت کے دن اس قتل کے گناہ کا بوجھ لیے اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے, جس کا قرآن میں بہت بہترین نقشہ کھینچا گیا ہے. سورہ نمبر 81 سورہ تکویر آیت نمبر 8 and 9 8 اور 9. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, جو لوگ بچہ بند کرنے کے آپریشن کو حرام کہہ رہے ہیں, کیا وہ لوگ اللہ کے حضور ان 90% بچوں کے قتل کے ذمے کو اپنے سر لیں گے؟ یہ ان ایکسپیکٹڈ پریگنینسی جو ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جو لوگ ایبارشن کرا رہے, کیا اس کے گناہ کو وہ ڈاکٹر حضرات اپنے سر لیں گے, یا وہ علماء جنہوں نے کہا ہے کہ آپریشن حرام ہے, کیا وہ لوگ اس گناہ کو اپنے سر لیں گے؟ کئی عورتیں حج کو اس لیے نہیں جاتی کہ انہوں نے بچہ بند کرنے کا آپریشن کرا لیا ہے. یہ ان کی سوچ ہے کہ اس آپریشن کے بعد ان کا حج جائز نہیں ہوگا. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حج ایک الگ چیز ہے, الگ فریضہ ہے, اور یہ آپریشن ایک الگ چیز. آئیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایبارشن کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایبارشن 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 میڈیکل کاز. میڈیکل کاز میں MTP, جسے میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی کہتے ہیں. یہ میڈیکل کاز وہ ہوتا ہے جس میں والدین نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کو ضائع کیا جائے. والدین چاہتے ہیں کہ پریگنینسی ہو, مگر میڈیکلی کچھ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا, لہذا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی ایبارشن کرنا ہوگا. وہ بہت ساری وجوہات ہے, وہ یہاں بیان نہیں کروں گا, وہ آپ لوگ اپنے ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے گا یا آپ لوگ نیٹ پر دیکھ لیجئے گا. MTP کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ MTP کر سکتے ہو. اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو بچے کی جان لی جا سکتی ہے. اور بہت ساری جو ایسی وجوہات ہوتی ہے کہ جس میں کرنا پڑتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور بہت سارے ملک میں, خاص طور سے بھارت میں بھی اس قانون کی اجازت ہے کہ آپ MTP کر سکتے ہیں. دوسری وجہ ہے پرسنل کاز, اور تیسری ہے سوشل کاز. پرسنل کاز میں ہسبینڈ اینڈ وائف, میاں اور بیوی کے اپنی وجہ ہوتی ہے, کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہوتی ہے. جیسے ان لوگوں کو اب بچہ نہیں چاہیے اور بچہ ٹھہر گیا, ان ایکسپیکٹڈ پریگنینسی ہو گئی, تو اب ایسے لوگ ایمرجنسی پلز کھاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, اور اپنے بچوں کا قتل کر آتے ہیں. تیسری وجہ ہوتی ہے سوشل کاز. اسلام ان دونوں وجوہات کی بالکل اجازت نہیں دیتا. پرسنل کاز پر جو ایبارشن ہو رہا ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سوشل کاز پر جو ایبارشن ہو رہا ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ہمارے ملک بھارت میں بھی
इस पर्सनल कॉज और सोशल कॉज की कतई इजाजत नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि हमल रुकने के 4 महीने तक एबॉर्शन किया जा सकता है, कि हमल रुकने के 4 महीने तक आप एबॉर्शन कर सकते हो, मगर इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमल रुकने के 4 महीने के बाद बच्चे के जिस्म में इस्लाम इन दोनों वजूहात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। कौन सी 2 वजूहात? पर्सनल कॉज और सोशल कॉज। उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसलिए वो बच्चे का मर्डर कर रहे हैं, बच्चे का कत्ल कर रहे हैं, बच्चे का एबॉर्शन कर रहे हैं। सोशल कॉज के हमें लड़की नहीं चाहिए, लोग क्या कहेंगे। इस्लाम इन दोनों वजूहात की कतई इजाज़त नहीं देता, और हमारा मुल्क भारत में भी इस पर्सनल कॉज और सोशल कॉज इल्लीगल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमल रुकने के 4 महीने तक एबॉर्शन किया जा सकता है, क्योंकि हमल रुकने के 4 महीने के बाद बच्चे के जिस्म में रूह फूंकी जाती है। ये लोगों का कहना है, हाँ? जबकि हकीकत ये है कि जिस लम्हा मर्द का स्पर्म और औरत का अंडा एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जिस वक्त मिलाप होता है स्पर्म का और ओवम का, उसी वक्त और उसी लम्हे से उस अंडे के अंदर बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में जायगोट कहते हैं। ये स्पर्म और ये अंडा, ये दोनों जिंदा होते हैं। स्पर्म भी जिंदा होता है और ये अंडा भी जिंदा होता है, और दोनों ही हरकत करते हैं। ओवम ओवरी से हरकत करते हुए फैलोपियन ट्यूब के जरिए से यूट्रस की बॉडी के अंदर मुअल्लक हो जाता है। स्पर्म जब वेजाइना के अंदर पहुंचता है, तब वही स्पर्म वेजाइना के रास्ते से होते हुए, यानी हरकत करते हुए यूट्रस में जाता है, जहां यूट्रस की बॉडी में जाता है, जहां पहले से ओवम मौजूद है, मां का अंडा मौजूद है। स्पर्म और ओवम दोनों का मिलाप होता है, जिसे जायगोट कहते हैं। यह मिलाप का अमल सिर्फ 1 सेकेंड में अंजाम पाता है, या 1 सेकेंड के भी कम से कम हिस्से में वो अंजाम पाता है। ये मिलाप जिसके बाद उसमें जान पड़ जाती है। बस उसी वक्त से उस नौमौलूद बच्चे की जिंदगी का आगाज होता है। बस उसी वक्त के बाद उस बच्चे की जान लेना हराम हो जाएगा। जिस वक्त स्पर्म और ओवम दोनों जब मिल गए और जायगोट फॉर्म हो गया, उसी वक्त से उस बच्चे की जान लेना हराम हो जाएगा। इस सारे अमल को अल्लाह ताला ने सूरह अलक, सूरह नंबर 96, जिसे सूरह अलक कहते हैं, उसमें बयान किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने इंसान की तख्लीक की, जिसने इंसान की तख्लीक के दौरान उसे रहम मादर में मुअल्लक रखा, मां के पेट में उसको मुअल्लक रखा, यूट्रस के अंदर उसको मुअल्लक रखा, जिसे सस्पेंडेड कहते हैं।
اب دیکھیے یہ بچہ تو بن گیا، اب جب یہ زائگوٹ فارم ہو جاتا ہے تو بس اسی وقت سے اس میں بچہ بننے کا عمل چالو ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وقت لیتے 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 8 یا 9 مہینے، کسی میں 7 مہینے میں یہ بچہ مکمل بننے کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران جس وقت سے بچہ ٹھہر گیا ماں کے پیٹ میں، جب سے لے کر آخر دم تک، اگر آپ اس پورے پیریڈ میں کبھی بھی اس بچے کا مرڈر کرتے ہیں، کبھی بھی اس بچے کا ایبارشن کرتے ہیں، تو یہ حرام، قطعی حرام۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات اس تعلق سے بیان کی، ان تمام آیتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ایبارشن حرام، بچہ بند کرنے کا آپریشن نہیں حرام، اس میں تو جان پڑی ہی نہیں ہے۔ جب جان پڑ گئی اس کے بعد اس کا قتل کرنا، اس کا ایبارشن کرنا، اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دینا حرام، اور ایسا حرام کہ اس ماں اور اس باپ اور اس ڈاکٹر اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہوں گے، ساس سسرے بھی اگر اس میں ملوث ہوں گے، وہ لڑکے کے ماں باپ ہو یا لڑکی کے ماں باپ ہو، جو لوگ بھی، اور وہ دوست احباب اور وہ ڈاکٹر جو یہ پتہ بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایبارشن ہو جائے گا، وہ تمام کے تمام لوگ اس قتل میں شامل ہو جائیں، اور اس قتل کا گناہ ان تمام لوگوں کو ہوگا۔ اس ماں باپ کو بھی ہوگا جو اپنے بچے کا مرڈر اور قتل کر رہے ہیں، ان ساس سسروں کو بھی ہوگا، ان ڈاکٹروں کو بھی ہوگا، اور ان پہچان والے لوگوں کو بھی ہوگا جو پتہ بتا رہے ہیں کہ ایبارشن کہاں ہو رہا ہے اور کہاں ہوگا۔ میرے پہچان کے ڈاکٹر وہاں چلیے گا، ان سے میں کروا دیں گے، میں نے بھی کر کے آئی تھی، آپ بھی کرا لیجئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ جملہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ اولاد کو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اس آیت کو وہاں آپریشن پہ لا کر کوئی فٹ نہ کرے، وہاں تو جان پڑی ہی نہیں ہے۔ اب جہاں جان پڑی ہے اس پہ بولیے گا کہ ایبارشن حرام ہے۔ آئیے میں ان تمام آیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میٹر کو کتنا سیریس لے رہا ہے۔ سورہ نمبر 6، سورہ انعام، آیت نمبر 137۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے، اپنی اولاد کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ، یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشرکین مکہ تھے جو لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، ان کے لیے وہ بہت معمولی سی چیز تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان مشرکین کے سامنے پڑھی۔ آج یہی آیات ہم مسلمانوں کے سامنے پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ان مشرکین کے لیے بھی ہے، ان کفاروں کے لیے بھی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ سورہ نمبر 6، سورہ انعام، آیت نمبر 140۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے
وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اولاد کو قتل کرنا جہالت اور نادانی بتا رہا ہے۔ اب کتنی بری بات ہے کہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ کیسے ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ قتل کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 151 151۔ اپنی اولاد کو مفلسی یا غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی یا غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل کب ہوگا؟ جان ہوگی اس کے بعد ہی قتل ہوگا۔ آپ دیوار کا قتل نہیں کرتے، آپ ٹیبل کا قتل نہیں کرتے۔ اگر میں اسے توڑ دوں تو اسے قتل نہیں کہا جائے گا۔ اگر اس دیوار کو میں توڑ دوں، اس ٹیوب لائٹ کو میں توڑ دوں تو اسے قتل نہیں کہا جائے گا۔ قتل اسے کہا جائے گا جب ماں کے پیٹ میں جان پڑ گئی ہے، اس کا قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے یہاں اس جان کا بہت احترام ہے، اللہ اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جس کو اللہ نے احترام کیا ہے، جس کا اللہ نے ریسپیکٹ کیا ہے، اس جان کو قتل نہ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اب یہاں بھی غالباً ویسی ہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اپنی اولاد کو غریبی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، ماں باپ کو بھی دیں گے اور اس بچے کو بھی دیں گے۔ در حقیقت اولاد کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ فری میں اپنے بچے کا پیسہ، اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کا مرڈر کر رہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 93۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم میں سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایبورشن کرا رہے ہیں، جو لوگ بچے کا مرڈر کر رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اس میں سارے لوگ شامل ہو جائیں گے، وہ ماں باپ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ ساس سسرے بھی شامل ہو جائیں گے اگر اس میں وہ لوگ ملوث ہیں، وہ دوست احباب بھی شامل ہو جائیں گے، وہ ڈاکٹر حضرات بھی اس قتل میں شامل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی جزا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے اس بندے پر۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے خون یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ دیکھیے قتل صرف دو ہی میٹر میں کوئی کسی کا کر سکتا ہے، کوئی انسان کسی کا، یا تو کسی نے خون کیا ہے اس کا خون کر دیا جائے،
یا کوئی زمین میں فساد برپا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں تو اس کا خون کر دیا جائے. مگر اس معصوم بچے نے کیا کیا ہے جس کا خون آپ اور ہم مل کے کر رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر برادری اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے قتل کا جرم اپنے سر پہ لے کے مرنے والا ہے. اگر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کرے. اب اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں بیان فرما رہا ہے. کچھ چند باتیں ہیں جس میں اس قتل کا بھی ذکر ہے. اب دیکھیے کیا ہے. نمبر 1، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. نمبر 2، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. نمبر 3، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، مطلب زنا نہیں کرتے. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. یعنی کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے گا تو وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حکومت میں ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، مگر اس اللہ کو پتہ ہے جس نے آپ کو ہم کو پیدا کیا ہے. سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کرے گی، زنا نہ کرے گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرے گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائے گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ 4 کام کریں گے نبی ان سے بیعت نہیں لیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ شرک کریں گے، جو لوگ چوری کریں گے، جو لوگ زنا کریں گے، اور جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت نہیں کریں گے. یہ بیعت آج بھی ہوگی. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. اور اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت نہیں لیں گے.